अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। अफगान जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं उनकी वापसी का अमल शुरू होते ही पाकिस्तान और अफगान तालिबान के ताल्लुकात में हमने तनाव देखा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और वज़ीर दाखिला मीर सरफराज बुगती ने गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी से मुतालिक बड़े वाज़ेह ऐलानात किए और उस पर फिर अमल भी हुआ। लेकिन जिस पर अफगान तालिबान की जानिब से यह मुतालबा सामने आया कि हुकूमत पाकिस्तान अपने फैसलों में तब्दीली करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तक तकरीबन 3 लाख के करीब जो गैर कानूनी अफगान रेफ्यूजीज हैं वो वतन वापस लौट चुके हैं। अभी भी 14 लाख अफगान रेफ्यूजीज जो हैं जो रजिस्टर्ड हैं उन्हें बाइज्जत और बावकार तरीके से पाकिस्तान में रहने की इजाज़त है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने 2 टोक अल्फाज में अब ये वाज़ेह किया है कि अफगानिस्तान में जब तक लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं आएगी उसके क़याम के बाद ही उनसे बातचीत हो सकती है। उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुनिए। I hope that the governance challenges in Afghanistan, the recent transformation gets settled because it is pivotal for us. Pakistan feels that having normal relations with the current regime would be very challenging. I won't call it impossible, but it's very challenging. अब नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सरहद है तकरीबन 2600 किलोमीटर है, जिसमें केपी के साथ मुत्तसिल अफगान सरहद की जो तवालत है वो 1250 किलोमीटर है। सरहद पर मुतअद्दिद ऐसे क्रॉसिंग पॉइंट्स भी थे जिनसे अफगान जो रेफ्यूजीज़ हैं वो उनकी खुफिया आमदोरफ्त जारी रहती थी, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बॉर्डर पर बाड़ लगाने के बाद कंट्रोल किया गया। पाकिस्तान 4 दहाइयों से अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी करने वाला वो मुल्क है जिसने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अपनी अफवाज के साथ साथ सिविलियंस की भी हज़ारों की तादाद में कुर्बानी दी। 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान की वहाँ पर कब्जा कर लिया काबुल पर, तो पाकिस्तान ने आलमी बरादरी समेत हर फोरम पर अफगानिस्तान को इंसानी अलमियत से बचाने की बात की और हर तरह के ताउन की उन्हें यकीन दहानी भी कराई। ना सिर्फ ये बल्कि अफगानिस्तान में फंसे हुए गैर मुल्कियों के इनखला को भी हर तरह हर मुमकिन मदद फराम की। माजी में भी सिविल और अस्करी क़यादत खित्ते के अमन को अफगानिस्तान में अमन से मुंसलिक करती आई है। इन तमाम इक़दामात पर नज़र डालें तो ये वाज़ेह होगा कि पाकिस्तान हमेशा से अफगानिस्तान को एक बरादर मुल्क के तौर पर ना सिर्फ देखता है, उसकी भलाई का ख्वाह रहा है, बल्कि ट्रीट भी उसी तरह करता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के लिए ऐसी ही मज़बूत सोच रखता है जिसकी ना सिर्फ सरजमीन आए रोज़ पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होती है, बल्कि पाकिस्तान में होने वाले हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात में भी अफगान बाशिंदों के बराह रास्त मुलविस होने के शवाहिद जो हैं वो सामने आ चुके हैं। इसके अलावा एक और अहम दावा भी आज एक सामने आया परवेज़ इलाही साहब की जानिब से, जिनका दावा ये था कि IMF का वफ्द और उसके अलावा यूरोपियन यूनियन के वफूद जो हैं वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से जेल में मिलते रहते हैं। बहुत ही मज़ाक़ खेज़ किस्म का दावा था, जिसकी अभी तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो कि केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उन्होंने तरदीद भी कर दी है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं निगरान वज़ीर दाखिला जनाब मीर सरफराज बुगती साहब। बुगती साहब शुक्रिया। पहले तो ये बताइएगा कि क्या इमरान खान साहब से यूरोपियन यूनियन के वफूद की और IMF के वफूद की मुलाकातें होती रही हैं, क्योंकि आप वज़ीर दाखिला हैं, अगर ये होती रही हैं तो आपके इल्म में तो ये होगा ज़रूर। भाई ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया और सोलंकी साहब ने भी ठीक कहा है कि जो मज़ाक़ा खेज़ है, इस तरह की कोई मुलाकात जो है वो रिपोर्ट नहीं हुई है और ना इस तरह की कोई मुलाकात हुई है और ना एक मुलजिम से कोई इस तरह IMF या यूरोपियन यूनियन के नुमाइंदे जो हैं वो मुलाकात करेंगे। ठीक। बुगती साहब ये बताइएगा कि उनसे जो मुलाकात वगैरह होती है वो तो ऑब्वियसली जिस जेल में होते हैं वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर और IG पंजाब और वो चीज़ें देखते रहते हैं, लेकिन क्या उनके वकला या ख़ानदान के अलावा आपके पास कोई ऐसी आपके इल्म में है कि कोई उनसे मिलना चाहता हो, आपने मिलने ना दिया हो या उनसे मुलाकातें हुई हो उनकी? देखिए ये तो मुझे पता है कि उनकी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ज़ाहिर है कि उनसे कौन मिलना चाहता है कौन नहीं, वो जेल रूल्स हैं, जेल मेन्यू है, उसमें आके वो एक एप्लीकेशन दी जाती है और जिन जिन लोगों ने मिलना होता है ज़ाहिर है उनका सिक्योरिटी भी हमारे लिए उनकी सिक्योरिटी भी अहम है और वो उनसे मिलवा दिया जाता है बिलखसूस वकला से और फैमिली से। ठीक सर, रेफ्यूजीज के मामले पे आते हैं जो कि इल्लीगल अफगान रेफ्यूजीज हैं। अफगान तालिबान ने काफ़ी बार बार रिक्वेस्ट की कि जी पाकिस्तान अपनी पॉलिसी पे नज़रसानी करे, लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान जिस तरह
پچھلے 40 سالوں میں ایک امپریشن تھا ایک سافٹ سٹیٹ ہے جب بھی افغان ریفیوجیز کی اور اس کی بات آتی ہے، لیکن وہ ایک فیصلہ لے لیا گیا اور اس پر عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ ابھی اس وقت کتنے ریفیوجیز واپس چلے گئے اور ہرڈلز اس میں کیا ہیں؟ کیا ابھی بھی کوئی آبسٹیکلز ایسے ہیں جو کہ اس پالیسی کے آڑے میں آ رہے ہیں درمیان میں؟ دیکھیے، ہم نے جب پہلے دن یہ فیصلہ کیا تھا اور حکومت کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم نے افغان جو الیگل سٹیزنز ہیں ان کو فرسٹ فیز میں واپس ان کے ملک میں بھیجنا ہے، اس کے بعد پھر افغان پی آر کارڈ ہولڈرز ہیں، افغان سٹیزن شپ کارڈ ہولڈرز ہیں، ان کو واپس بھیجنا ہے، اور اینڈ آف دا ڈے جو UNHCR کے ساتھ اس میں آئے تھے پیٹرنیج میں، انہوں نے واپس جانا ہے کیونکہ ملک افغانستان اب ایک سیف ملک بن گیا ہے، اور افغانستان جو ہے وہ اب وہاں پر کوئی انسرجنسی بظاہر نظر نہیں آتی ہے، کوئی خانہ جنگی بظاہر نظر نہیں آتی ہے، کوئی غیر ملکی قوتیں یا فوجیں وہاں سے چلی گئی ہیں، تو کوئی جنگ کا سامان نہیں ہے۔ تو جب جنگ کا سامان نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ پھر اپنے ملک میں واپس جائیں گے۔ تو فی الحال تو ہم اس سٹیج پہ ہم صرف کر رہے ہیں ان کے خلاف جو غیر قانونی ہیں اور غیر قانونی ان کے پاس کوئی ٹریول ڈاکومنٹ نہیں ہے، ان کے اگینسٹ ہمارا یہ کریک ڈاؤن چل رہا ہے۔ سر، ایک پاکستان کا سخت ترین گلہ جو تھا وہ TTP کو لے کر تھا کہ وہاں جو افغان سرزمین ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں استعمال ہو رہی ہے۔ کیا وہ سلسلہ آپ کو اندازہ ہے کہ اس پالیسی کے بعد وہ رکا ہے، اس میں کوئی اضافہ ہوا ہے، یا پاکستانی ریاست کا افغان طالبان سے اس معاملے پر کچھ بات وغیرہ ہوئی ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی بات چیت ہے وہ تو پھر فورن آفس کے لیول پہ ہے، اور فورن آفس کے لیول پہ ہوا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ باقی ہماری منسٹری کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے، اور ہماری یہ خواہش ضرور ہے کہ افغانستان کی انٹرم حکومت نے جو ایک وعدہ کیا ہے دنیا کے ساتھ کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، تو ہمیں یقین ہے کہ وہ اپنے وعدے پہ عمل کریں گے اور ان کو عمل کرنا چاہیے۔ بگٹی صاحب، ایک آج جو کاکڑ صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ ریفیوجیز والا معاملہ تبھی سیٹل ڈاؤن ہوگا جب ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ افغانستان میں آئے گی، تو کیا افغانستان کی جو موجودہ عبوری حکومت ہے وہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے؟ دیکھیں، پاکستان کا پوائنٹ آف ویو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، دنیا کا پوائنٹ آف ویو امپورٹنٹ ہے۔ دنیا میں کہیں بھی ان کو ریکگنائز نہیں کیا گیا ابھی تک، تو یقیناً پرائم منسٹر کا اسٹیٹمنٹ میں نے نہیں دیکھا، پتہ نہیں ان کا کانٹیکسٹ کیا ہوگا، لیکن میرا جہاں تک اندازہ ہے ان کا یہی کانٹیکسٹ ہوگا کہ جب ان کو دنیا لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ سمجھے گی تو تبھی جو بھی معاملات ہوں گے ان کے ساتھ طے ہوں گے۔ بگٹی صاحب، دنیا انہیں لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں سمجھ کے باوجود ان کے انیشلی جتنے مسائل تھے پاکستان نے ان کا کیس جو ہے عالمی دنیا کے سامنے رکھا کہ آپ اس طرح ایک ملک کو ابینڈن نہیں کر سکتے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود وہاں سے جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوئی جس طرح سے پاکستان ایکسپیکٹ کر رہا تھا۔ پچھلے 20 سالوں میں پاکستان کو جتنا ورلڈ لیول پہ کرٹیسائز کیا گیا کہ جی آپ طالبان آپ کی پراکسی ہیں، آپ ان کی مدد کر رہے ہیں، لیکن وہی طالبان جب گورنمنٹ میں آتے ہیں تو پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ دگنے ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ پالیسی شفٹ جو ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے؟ دیکھیے، ایک تو بات اتنی ہے کہ پاکستان نے کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیا، اپنی سرزمین ہم نیٹو کے اتحادی تھے، اور یہ بات آج ثابت ہوئی کہ جو دنیا پاکستان پہ الزام لگاتی تھی وہ آج ثابت ہوئی کہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ہم ہمیشہ سے یہ چاہتے تھے کہ ایک پیسفل افغانستان ہو، ہم ہمیشہ سے یہ چاہتے تھے کہ یہ جو پراکسیز ہو رہی ہیں یہ پراکسیز نہ ہوں اور اس طرح کی افغان کی سرزمین جو ہے وہ کسی اور کے خلاف استعمال نہ ہو، تو وہ ہماری خواہش ضرور ہے، لیکن ادروائز باقی افغان کی طرف سے کس طرح کی ٹریٹمنٹ آ رہی ہے اس کا میں وہ افسوس ضرور ہوتا ہے، بیکاز ہم نے 30-40 سال ان کو سنبھال کے رکھا، ہم نے ریفیوجیز کی اتنی بڑی تعداد دنیا میں کہیں نہیں سیٹل ہوئی جتنی ہم نے سیٹل کی، ہم نے اپنا بریڈ اینڈ بٹر ان کے ساتھ شیئر کیا، ہم نے اپنا سوشل فیبرک ان کے ساتھ شیئر کیا، اور اس کا رزلٹ ہمیں اس صورت پہ مل رہا ہے کہ ہم پر 24 سوسائڈ اٹیکس ہوتے ہیں، اس میں سے 14 جو ہے وہ افغان شہری کرتے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ جو ہمارے لیے ہمارا کنسرن بھی ہے، اور TTP ہمارا کنسرن ہے، اور TTP کو اس وقت افغانستان میں وہ ہیں، ان سرزمین پہ موجود ہیں، اور وہ پاکستان کے خلاف وہاں سے اٹیکس بھی کرتے ہیں، اٹیکس پلان بھی کرتے ہیں اور ٹریننگز بھی کرتے ہیں۔ میر سرفراز بگٹی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، آپ نے نگران وزیر سنا، ایک تو جو عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کی جو خبریں سامنے آئی تھی، پرویز الہی صاحب کا دعویٰ تھا، وہ کیٹیگوریکلی اسے ڈینائی کر رہے ہیں۔ پھر افغانستان کے معاملے میں بھی
ان کا یہی کہنا تھا جو آج کاکڑ صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی کہ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ جب آئے گی تو بگٹی صاحب کا جواب آپ نے سنا کہ دنیا جو ہے وہ انہیں لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں سمجھتی. اس وقت سینئر صحافی جناب سمی یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یوسفزئی صاحب, کاکڑ صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی, ریفیوجیز کو بھیجنے والا جو معاملہ ہے ان کے بقول معاملہ تب ہوگا جب کابل میں ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ آئے گی. کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کے اس بیان کو؟ جی, ٹیکنیکلی تو تسلیم نہیں کیا پاکستان نے طالبان کی حکومت کو. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن ہے, دنیا کے کسی ملک نے تسلیم نہیں کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گرما گرمی اور پاکستان کی طرف سے بیانات, پھر طالبان کی طرف سے جوابی الزامات اور پاکستان کا جوابی الزام, یہ جو ماحول بن رہی ہے میرے خیال میں یہ بہت ہی خطرناک ہے. اور یہ اگر مہاجرین کا مسئلہ ہوتا یا نہ ہوتا, یہ اس طرف جا رہے تھے. لیکن بدقسمتی سے اس دونوں ملکوں کے جو درمیان جو ایک بڑی نیگیٹو ڈیولپمنٹ روز بروز ٹی ٹی پی اور دوسرے مسائل کی وجہ سے ہو رہی ہے, اس کا نزلہ بیچارہ افغان ریفیوجیز پر گر رہی ہے, جو کہ اس معاملے میں ایک قسم کے دونوں ملکوں کے درمیان جو بری تعلقات جو آگے جا رہے ہیں اس میں ایک سینڈوچ بن رہی ہے. تو میرے خیال میں یہ اب مہاجرین کا جو مسئلہ تھا انہوں نے طالبان نے بڑا پرسنل لیا. انہوں نے کہہ دیا کہ آپ 20 سال میں افغان اشرف غنی اور کرزئی کی حکومت کے خلاف تو خلاف تھے, لیکن کبھی آپ نے اسی طرح افغان مہاجرین کو ایز اے پریشر ٹولز استعمال نہیں کیا جس طرح ہمارے خلاف استعمال کر رہی ہے. اور بالخصوص 1 مہینے کا ڈیڈ لائن, پھر سردیوں کے بڑی موسم میں اس طرح افغانوں کو ایک طالبان کی ایک کمزور ڈھانچہ ہے اس کے طرف دھکیلنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف سے جو مسٹریسٹ ہے وہ بڑھ رہی ہے, اور یہ کسی بھی طرح میرے خیال میں طالبان کے معاملے میں پاکستان کو احتیاط سے کام لینا پڑے گا, اس لیے کہ وہ ایک پولیٹیکل ٹائپ حکومت نہیں ہے, انہوں نے ملٹری ٹیک کور کیا ہے. اور بدقسمتی سے پاکستان کی طرف سے بھی کافی زیادہ بیانات آ رہی ہے, ہر لیول کے لوگوں کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں. پھر افغان مہاجرین کے معاملے میں ایک کمپین شروع ہوا ہے, ایک نیگیٹو کیمپین, کہ بس پاکستان کے ہر مسئلے کے جڑ افغان ریفیوجیز ہیں ان کو نکالو. لیکن لوگوں کو شاید اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ افغان مہاجرین کو جس وجہ سے نکال رہے ہیں وہ کوئی اور ریزن ہے. اس کا کوئی بہت زیادہ عمل دخل ان ریزن کے ساتھ نہیں ہے جو میڈیا پر پاکستان کے اتھارٹیز بتا رہی ہے. لیکن بہرحال یہ ایک خطرناک ڈیولپمنٹ روز بروز خطرناک پوزیشن کی طرف جا رہی ہے. اور پاکستان کو بالخصوص, پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے اور پاکستان ایک سٹیبل ملک ہے, ان کو طالبان کے ساتھ اس طرح رویوں سے بہت محتاط رہنا پڑے گا. میں نے کہہ دیا کہ وہاں پر کوئی پولیٹیکل پالیسی نہیں ہے کہ وہ کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ ہو یا پولیٹیکل لوگ ہو یا پارلیمنٹ ہو یا بیوروکریٹ ہو, وہ ایک پالیسی بنا دی. وہاں پر سمپل طالبان ایک ملاز کی حکومت ہے, اور وہ اس طرح کی جو الزامات ہے اس کا جواب بھی اسی انداز میں دیتے ہیں, جس کی وجہ سے تناؤ بہت زیادہ خطرناک حد تک بڑھ سکتے ہیں. زئی صاحب, یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ وہاں پر آئے تو معاملہ حل ہوگا, اور یہ اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہو رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا پالیسی شفٹ ہے پاکستان کے اندر؟ کیونکہ ابھی تک بڑا سافٹ سٹانس تھا پاکستان کا افغانستان کی جانب, بلکہ ٹیک اوور کے بعد تو دنیا میں افغان طالبان کا کیس ہی پاکستان لڑ رہا تھا. یہ کتنی بڑی پالیسی شفٹ ہے, اور اس پالیسی شفٹ کی ایک بڑی وجہ کیا ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی پی کے حملے بھی ہیں؟ یقیناً یہ ابھی تک تو اس کا خط و خال واضح نہیں کہ پالیسی شفٹ کس حد تک ہے, اس کے ڈائمنشن کیا ہے. لیکن یقیناً پاکستان کو مایوسی کا سامنا ہے, اس لیے کہ افغان طالبان کی وجہ سے پاکستان کو کافی 20 سالوں میں بدنام ہونا پڑا, اور پاکستان پر الزامات بھی لگے. اور پھر افغانستان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر ہماری ڈیموکریٹک جو 20 سال کا رجیم تھا, اگر اس کا کولیپس ہوا ہے تو اس میں طالبان کے پیچھے طالبان کے پیچھے پاکستان کا ایک کردار تھا. لیکن اب وہ لوگ یقیناً پاکستان مایوس ہوں گے کہ ہم نے اتنا
तालिबान के लिए एटलीस्ट इतनी कुर्बानियां दी है, पॉलिटिकली हमारी 20 साल पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर था, इल्जामात थे अमेरिकन की तरफ से, नीटो की तरफ से, लेकिन इस वक्त अगर इसका जो एंड गेम इस तरह खुलकर पाकिस्तान के सामने आ जाए कि अफगान तालिबान टीटीपी को खुलकर सपोर्ट दे रही है, बल्कि पाकिस्तान के जितने वार्निंग थे, रिक्वेस्ट थे, पॉलिटिकल टेबल पर जो उनके साथ बात हो रही थी, उसमें सब वो इनकार कर रहे थे। और बदकिस्मती से 20 साल अफगानिस्तान में जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट था उनके साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात तो कोई खास अच्छी नहीं थे, लेकिन जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट थे करज़ई साहब और अशरफ गनी के साथ, एटलीस्ट वो पॉलिटिकल लोग थे, उनको ये अंदाजा था कि अगर हम इस हद को क्रॉस करें तो पाकिस्तान पर इसके ये असरात होंगे, अफगान अवाम पर ये असरात होंगे और अफगान हुकूमत पर ये असरात होंगे। अब तो कैसा गवर्नमेंट है उनके पास, तालिबान के पास कोने के लिए और यानी लॉस के लिए कुछ भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में इसी वजह से पाकिस्तान को ज्यादा जिम्मेदारी का मुज़ाकरा करना पड़ेगा बनिस्बत के तालिबान के, जो अपनी ख़वातीन को तालीम के लिए नहीं छोड़ते, अपनी हुकूमत को रिकग्निशन के लिए भी आप उनके पास वो कह रहे कि नहीं, अगर कोई रिकग्निशन दे दे, अगर हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह की हुकूमत के साथ मेरे ख्याल में एक नॉर्मल हुकूमत और अब नॉर्मल हुकूमत के किस्म के एक सिनारियो बन रही है। तो ज़ाहिर बात है उस सूरत में जो स्टेबल स्टेट है, जो सेंसिबल स्टेट है, उनको बहुत ज़्यादा एहतियात का एहतमाम करना। समी यूसुफजई साहब बड़ी अहम और स्ट्रेटेजिक गुफ्तगू फरमा रहे थे। नाज़रीन, वक्त में चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद पाकिस्तानी सियासत की बात करेंगे। मियां नवाज शरीफ की वापसी किसी डील का नतीजा है या नहीं है, ये वो सवाल है जो इस 21 अक्टूबर से उनकी वापसी के बाद उनके मुखालिफिन बार बार कर रहे हैं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं और मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मियां नवाज शरीफ की वापसी किसी डील का नतीजा है या नहीं, ये वो सवाल है जो 21 अक्टूबर से मुल्क की फिजाओं में गर्दिश कर रहा है। कहीं नवाज शरीफ की वापसी को डील से जोड़ा जा रहा है, तो कहीं उनके केसेस में मिलने वाले रिलीफ को डील का नतीजा करार दिया जा रहा है। नून लीग की जानिब से चौथी मरतबा इक़्तिदार लेने के दावों के जवाब में भी डील का शोर मच रहा है। नून लीग जो चंद माह पहले तक वोट को इज्जत दो का बयानिया लेकर चल रही थी, अब वो अपने इस बयानिए से मुखालिफिन का दावा है कि पीछे हट गई है। कल तक जिन इदारों की सियासी मामलात में मुदाखलत की नून लीग मुखालफत करती रही थी, अब ये कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर नून लीग उन्हीं लोगों की मदद से इलेक्शन में कामयाबी के लिए पर तोल रही है। नून लीग ने 3 सूबों में अपने मुस्तकबिल के इत्तेहादियों के साथ चलने का इशारा भी दे दिया है। बलूचिस्तान से बाप पार्टी का एक मजबूत ग्रुप जाम कमाल की सरबराही में नून लीग में शामिल हो चुका है और बाकी माइंदा इलेक्टेबल्स नून लीग के साथ चलने का इशारा भी दे चुके हैं। सिंध में नून लीग का इत्तेहाद MQM और GDA से होने जा रहा है। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के हवाले से नून लीग सबसे ज्यादा पुरएतमाद नजर आ रही है। वो इलेक्शन 2024 में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी और नून लीग ने वाज़ेह तौर पर नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने के दावे भी शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान में वोटर्स की तादाद 12 करोड़ से तजावुज कर चुकी है। उनका एक बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है जो आइंदा आने वाले इंतखाबात में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इंतजामी और कानूनी महाज पर कामयाबी अपनी जगह, लेकिन पोलिंग डे पर असल फैसला आवाम ने करना है। नून लीग डील के दावों को मुस्तरद करती है। उनके बकौल नवाज शरीफ की वापसी और अवामी मकबूलियत से खौफजदा नासिर इस तरह की बातें कर रहे हैं, जबकि इनके सियासी मुखालिफिन के बकौल नवाज शरीफ को जिस तरह से रिलीफ मिल रहा है, जिस तरह से किसी के इशारे पर उनकी पार्टी छोड़कर जाने वाले उन्हीं इशारों पर वापस आ रहे हैं, ये डील का वाज़ेह सबूत है। गुज़श्ता रोज अपने प्रोग्राम में हमने हाल ही में नून लीग में शामिल होने वाले साबिक बलूचिस्तान जाम कमाल से सवाल किया कि बलूचिस्तान के सियासतदानों के बारे में यह तासुर क्यों है कि अचानक पार्टी बना ली जाती है, फिर खत्म हो जाती है और कहीं से इशारे आते हैं तो आप इधर उधर चले जाते हैं। क्यों ये इंप्रेशन है बलूचिस्तान के बारे में कि वो सियासतदान जो हैं, अब देखिए 2018 से सिर्फ आप देख लें, पूरी एक पार्टी खड़ी कर दी जाती है बाप के नाम से, पूरी पार्टी आज फिर तहलील हो चुकी है। ये एज ए पॉलिटिशियन जो इंप्रेशन है बलूचिस्तान के पॉलिटिशियंस का, क्या ये इसी तरह चलता रहेगा या ये वक्त आ चुका है कि इसको दूर किया जाए, क्योंकि सियासत में आइडियोलॉजी भी तो कुछ चीज होती है। बलूचिस्तान में एक मेन वजह है, बलूचिस्तान के जो हल्का अहबाब है बड़ा
چھوٹا ہے. ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے حلقے کی ترقی یا کام کے لیے حکومت کا حصہ رہے. تو اس حکومت کے حصہ رہنے میں کیونکہ یہاں 4-5 لوگ اقتدار سے اپوزیشن سے ادھر آ جائیں یا وہاں سے وہاں چلے جاتے ہیں, گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے. اس کی بڑی مثال ہماری اپنی گورنمنٹ تھی کہ ہمارے پاس 30 لوگ تھے, تو ہمارے پاس 3 اور اگر ہوتے تو شاید ہم عدم اعتماد کی تحریک فیل ہو جاتی, لیکن وہ 3 اٹھ کے وہاں چلے گئے, حکومت گر گئی. تو یہاں یہ نمبر گیم بڑا چھوٹا ہے اور یہ چیز میرے خیال بلوچستان میں ہوتی رہے گی انلیس کہ یہاں 2-3 پارٹیز ہمیشہ اکثریت میں آئیں اور ان کا نمبر گیم اتنا اچھا ہو کہ باقی لوگ پھر یہ کوششوں میں نہ پڑیں. ڈیل ہوئی یا نہیں ہوئی, تفصیلی گفتگو کریں گے ڈاکٹر مصدق ملک اور مصطفیٰ نواز کھوکھر سے. کھوکھر صاحب, سوال بڑا سادہ سا ہے اور آپ آلریڈی مسکرا رہے کہ میں نے کیا پوچھنا ہے. یہ جو شکوک و شبہات ہیں الیکشن کو لے کر, یہ صدر مملکت کو تو نہیں ہے, وہ تو کہتے ہیں صاف شفاف الیکشن ہوں گے. آپ کو کیوں لگ رہا ہے, اور آپ تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں 18 اور 24 میں کوئی فرق نہیں ہے. 2018 اور 24 کے الیکشنز میں مجھے فرق اس لیے نہیں نظر آتا کہ 2018 کے الیکشنز میں دودھ کے اندر پانی ملا کر عمران خان صاحب کو فنشنگ لائن کے قریب پہنچایا گیا, اور ابھی ہمیں وہی ایفرٹ دوبارہ نظر آ رہا ہے, لیکن فرق اتنا ہے کہ اب پانی کے اندر دودھ ملا کے مسلم لیگ نون کو فنشنگ لائن کے قریب پہنچایا جائے گا. جو ایک ڈیل کا تاثر ہے وہ تاثر مزید سٹرینتھن ہوا ہے کہ اپنے ہوم پروونس کی بجائے فوراً دوڑ ان جماعتوں کی جانب لگائی جو جماعتیں ہمیں پتہ ہے کہ اپنے فیصلے کرنے میں کتنی آزاد ہیں. ایم کیو ایم کے پاس گئے, پھر اب باپ پارٹی کے لوگوں کی جو شمولیت ہے مسلم لیگ نون میں, یہ سب واضح اشارے ہیں کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی ہے اور آنے والے الیکشنز کا جو رزلٹ ہے وہ کس جانب ٹلٹ کیا جانے کی کوشش کی جائے گی. تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہی کچھ کرنا ہے تو 80 ارب روپے 90 ارب روپے الیکشنز کے اوپر لگانے کا کیا فائدہ ہے, اتنی بڑی ایکسرسائز کرنے کا کیا فائدہ ہے. آپ نے جو بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلے کیے ہیں ویسے ہی ان کو اناؤنس کر دیں اور کہیں کہ نہیں آج کے بعد فلانا شخص وزیر اعظم ہوگا. تو یہ ہمارا تو ایک کوشش یہی رہی ہے کہ ہر اپنی گفتگو میں یہی بات کرتے رہیں کہ پاکستان کو اگر ضرورت ہے تو وہ تو فری اینڈ فیئر الیکشنز کی ہے, نہ وہ 2018 میں ہو پائے اور نہ اب ہوتے نظر آ رہے ہیں. اس صورتحال میں میاں صاحب کا اسپیشلی جو کردار ہے اس کے اوپر بہت سوالات اٹھ رہے ہیں. میں تو یہ سمجھتا تھا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی انہوں نے سائن کیا, ان کی ایک ارتقائی عمل سے وہ گزرے اور ان کی پولیٹیکل تھاٹ جو تھی وہ سیاسی سوچ شاید میچورٹی کی طرف گئی, اور وہ 2006 کے چارٹر آف ڈیموکریسی میں آپ کو نظر بھی آتی ہے. لیکن اتنا بڑا یو ٹرن کہ آج سے چند سال پہلے, چند ماہ پہلے جن قوتوں کو آپ سمجھتے تھے کہ ان کا سیاست کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے, آج آپ انہی سے سہارا لے کر دوبارہ حکومت میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ تو بہت بڑا یو ٹرن ہے, مدر آف آل یو ٹرنز ہے جو میاں نواز شریف صاحب نے لیا ہے. تو مطلب ڈاکٹر صاحب کو ابھی سے وفاقی وزیر پیٹرولیم کہا اور پکارا جائے, آپ کو تو کرکس یہی ہے نا, پھر لڈیاں ڈال رہے ہیں سارے نون والے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بالکل جو کھوکھر صاحب جو بات کر رہے ہیں نا, اس کا لب لباب یا کرکس تو یہی ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر اقتدار میں آ رہے ہیں, آپ تیاری آپ نے پکڑ لی ہے, مینیفیسٹو بھی بن گیا ہے, سب کچھ ہو گیا ہے, اور شاید آر ٹی ایس بھی پھر الیکشن والے دن کچھ معاملہ آگے پیچھے ہو جائے گا. دیکھیں جو زوردار گفتگو ہوتی ہے کھوکھر صاحب کی, آپ کو تو پتہ ہے میں گھبراتا ہوں, ان کے سامنے بھی بیٹھنے سے گھبراتا ہوں, لیکن اگر آپ اس کو ایک اور جائزہ لیں ساری گفتگو کا تو وہ جائزہ کیا ہے؟ وہ جائزہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آ گئے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کوکڈ ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو یا جیل میں ہونا چاہیے یا جلا وطنی میں ہونا چاہیے, ان کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہونا چاہیے, کوئی اور مسکن نہیں ہونا چاہیے. اگر ہے تو اس کا مطلب ہے ڈیل ہے. اچھا اس کا ایویڈنس کیا ہے؟ اس کا ایویڈنس یہ ہے کہ پچھلے 24 سال میں میاں نواز شریف صاحب کو ایک الیکشن لڑنے کی اجازت ملی, وہ بھی 4 سال کے لیے. 2002 کے الیکشن میں میاں نواز شریف باہر, فیئر الیکشن. 2008 کے الیکشن میں میاں نواز شریف باہر, فیئر الیکشن. 2013 میں میاں نواز شریف آئے, الیکشن جیتے. 2017 میں باہر نکال دیا گیا کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی مگر کیونکہ لے سکتے تھے تو ساری زندگی کے لیے ڈسکوالیفائڈ, فیئر ڈیسیجن. 2018 میں میاں نواز شریف باہر, فیئر ڈیسیجن. ہو صرف یہ گیا ہے اس مرتبہ کہ میاں نواز شریف واپس آ گئے ہیں اور الیکشن میں وہ بھی ابھی عدالتوں نے بہت سے کھیل ہونے ہیں,
لیکن اس اینٹیسپیشن میں کہ کہیں وہ اس الیکشن میں حصہ نہ لے لیں، بات یہ ہو رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈیل ہو گئی ہے، اور ڈیل ہو گئی ہے اور گود میں بیٹھ گئے ہیں، تو میاں نواز شریف کو پھر ایک اچھے جمہوری نظام کے لیے یا جیل میں ہونا چاہیے یا جلا وطنی میں ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ آرگیومنٹ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دوسری آرگیومنٹ جو کھوکھر صاحب نے دی ہے اور پہلے بھی دیتے ہیں، جس میں بہت وزن ہے، وہ یہ کہ پاکستان کی تاریخ، یہ جو ڈیزائن ہے، اس سے آری تھوڑی ہے۔ ایسا تھوڑی کہ پاکستان میں کبھی الیکشنز کے اندر ڈیزائن نہیں بنے۔ بالکل یہ بات ان کی ٹھیک ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈیزائن کیوں بنتے ہیں؟ یہ جتنا میں نے آپ کو ایویڈنس دیا ہے 1999 سے لے کر 2023 تک 24 سال کا جو ایویڈنس دیا ہے، وہ اسی بات کی غمازی کرتا ہے کہ جب پروسیس نہیں چلے گا، جب آپ مان لیں، ہم سمجھتے ہیں سب سے بڑے لیڈر آپ نہ مانیں، مگر بڑے لیڈر تو سب مانتے ہیں، جب ایک سب ہمارے خیال کے مطابق سب سے بڑے لیڈر اور باقی سب کا اتفاق ہے کہ بڑے لیڈر کو 25 سال میں 24 سال میں ایک الیکشن کی اجازت دی جائے گی، تو پارٹی جو ہے وہ تو فریگمنٹ ہو جائے گی نا۔ اب جہاں پہ تو میاں شہباز شریف صاحب کارکردگی دکھاتے رہے، میاں نواز شریف گائیڈنس دیتے رہے، ہماری پوزیشن مضبوط ہے، لیکن ان جگہوں پہ جہاں پہ ہماری پوزیشن مضبوط نہیں ہے پارٹی کی، کیونکہ آپ پارٹی کو فریکچر کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، ارتقائی عمل کو توڑ دیتے ہیں۔ مثلا ہم سمجھتے ہیں کراچی میں ہماری بہت بڑی ایک بیس ہے، ریڑھی والوں سے لے کے چھوٹے تاجر تک ایک ٹریڈیشنل بیس ہے، لیکن ہمیں سیٹیں نہیں ملتی۔ لیکن کیونکہ ہم اپنی وہاں پہ پارٹی کو مضبوط نہیں کر سکے، تو وہاں پہ ہم ایک اتحاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بلوچستان کی بھی یہی سچویشن ہے، ہم نے جوڑ توڑ کے پارٹی بنائی، وہ پارٹی ایک دن صبح اٹھے تو جا چکی تھی، اور صبح اٹھے تو وہ پارٹی واپس بھی آ گئی، اسی لیے سوال اٹھا مگر دیکھیں مگر سوال کیا اٹھ رہا ہے؟ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ہم کیونکہ الائنس ان جگہوں پہ کر رہے ہیں جہاں پہ ہم مضبوط نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی کھیل، کوئی ڈھونگ، کوئی جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ضرورت ہے الیکشن کروانے کی، یہ اس طرح کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں ان کی رائے کو مان تو نہیں رہا، لیکن ٹھیک ہے، ان کی رائے ہے، انہوں نے بھی اپنا لاجک بڑے اچھے طریقے سے اسٹرکچر کیا، لیکن جو مجھے سمجھ ہے پارٹی کے اندر بیٹھ کے، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، کوئی ڈیل نہیں ہے۔ ہم کئی جگہوں پہ کمزور ہیں، جہاں کمزور ہیں وہاں پہ ہم الائنس پارٹنرز لانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ اگلے 5 سال میں اس سے زیادہ کام کر سکیں جو 4 سال میں کیا تھا 2013 اور 2017 کے۔ اچھا، اس میں کھوکھر صاحب جو مصدق صاحب بات کر رہے ہیں، اب جتنا آپ ان سے مطمئن ہیں جواب سے وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ وہ کمزور ہیں اور وہاں پہ وہ الائنس ہو رہا ہے، لیکن جن لوگوں سے الائنس ہو رہا ہے ان کے بارے میں تاثر یہ ہے مضبوط کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی سنتے ہیں، انہیں بتا دیا، جس طرح آپ صبح اٹھے تو وہ چلے گئے، اب صبح اٹھے تو وہ واپس آ گئے۔ یہ دیکھیں عادل بھائی، یہ اب چیزیں تو بڑی، ڈاکٹر صاحب نے ایک اچھے طریقے سے اس پرسیپشن کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ پرسیپشن اب اپنی جگہ پر قائم ہو چکا ہے اور اس کی بہت سی ایویڈنس ہے جی، لیکن باہر طور اس کے باوجود دیکھیں نا، اب سوال تو بنیادی طور پہ اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا پاکستان کی سیاست کے اندر ایک بیانیہ تھا جی، ایک انہوں نے ہائی مورل گراؤنڈ لیا جس وقت انہیں حکومت سے نکالا گیا، انہوں نے کہا کہ میرے خلاف کیسز غلط تھے، ٹھیک ہے غلط تھے، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت اس ملک میں نہیں دی جاتی، یہ ان کا بیانیہ تھا۔ اس بیانیے کو یہ لے کر آگے چلے، اور آج جتنی مسلم لیگ نون ہے، وہ جس ٹی وی چینل پر آپ بیٹھے ہوئے دیکھیں انہیں، جتنی وہ گفتگو کریں، جتنے خطبہ جمہوریت یہ دیتے ہیں، کبھی ووٹ کو عزت دو کا ذکر نہیں کریں گے، اس لیے کہ آن ریکارڈ ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب آن ریکارڈ ہیں، دیگر لوگ ان کے آن ریکارڈ ہیں جو کہتے ہیں، یہ جنہوں نے کہا کہ یہ کتابی باتیں، اب ہم آنے والا الیکشن اس چیز کے اوپر نہیں لڑیں گے، یہ آن ریکارڈ گفتگو ہے۔ تو آپ لوگوں کے پاس اپنا ایک بیانیہ لے کے جاتے ہیں، اپنا ایک تشخص قائم کرتے ہیں کہ جناب ہم اس ملک میں جمہوریت کے بہت بڑے داعی ہیں، ہم جمہوری مشن کو آگے لے کر چلیں گے، اور افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ تمام جو جماعتیں ہیں جو یہ دعویٰ کرتی ہیں جمہوریت کا، صبح شام بھاشن دیتی ہیں، باپ پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، باپ کی جو سیاست ہے وہ سو ہے، وہ کبھی انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں بھی اس کو کھل کے کہتے ہیں۔ منافقت یہ ہے کہ آپ صبح شام بھاشن دیتے ہیں جمہوریت کا، اور رات کو پھر وہی بے ساکھیاں تلاش کر کے حکومت میں آنے کے لیے وہی راستہ اختیار کرتے ہیں جس راستے کو آپ کنڈیم کرتے رہے۔
تو یہ پاکستان کے لوگوں کو آپ نے کیا بھیڑ بکریاں سمجھ رکھا ہے؟ آپ ایک دن انہیں کہیں گے ووٹ کو عزت دو اور چلو ہمارے ساتھ چلو، ہم اس مشن کے لیے چل رہے ہیں، اور جب موقع آئے گا اسی نعرے کو چھوڑ کے، اس گفتگو کو چھوڑ کے، ان لوگوں کو چھوڑ کے آپ بیساکھیوں کی تلاش میں نکل پڑیں گے۔ تو جو ہائی مورل گراؤنڈ انہوں نے لیا، سب سے پہلے ان کو جج کیا جائے گا اس کے اوپر۔ اور دوسری چیز عادل بھائی یہ ہے کہ یہ جو کھیل ہے، جو کھیل اب مسلم لیگ نون کھیل رہی ہے، یہ 76 سالوں سے اس ملک میں جاری ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ کسی نے کہا کہ انسینٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ انسینٹی کی ڈیفینیشن تو یہی ہے نا، پاگل پن کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ آپ بار بار ایک چیز کریں اور اس کا نتیجہ آپ کو پتا ہے کہ کیا نکلے گا، لیکن پھر بھی آپ یہ سمجھیں کہ نہیں نتیجہ فرق نکلے گا۔ 76 سالوں میں ہم اس ملک کو کہیں نہیں پہنچا سکے اسی سیاست کی وجہ سے۔ اگر ہم نے اس ملک کو کہیں پہنچانا ہے، کہیں لے کر جانا ہے، تو ہمیں یہ ساری ماضی کی جو یہ دائروں کا سفر ہے اس کو روکنا ہوگا، ترک کرنا ہوگا۔ اور میاں صاحب سے کم از کم یہ امید نہیں تھی کہ جن جماعتوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا اس کے آپ نکات پڑھیں تو بڑے انٹرسٹنگ وہاں پہ آپ کو نقطے ملیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ایک نقطہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ کبھی کوئی بھی سیاسی جماعت جو اس ڈاکیومنٹ کو سائن کر رہی ہے میثاق جمہوریت کو، وہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کا کندھا استعمال کر کے حکومت میں نہیں آئے گی۔ یہ لکھا ہوا، یہ دستخط کیا ہے، چارج شیٹ وہ ہوگی، آپ اسٹیبلشمنٹ کا کندھا استعمال کر رہے ہیں۔ دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں کوئی بڑا لیڈر تو نہیں ہوں، کس نے کہا پی ایم ایل این کا، لیکن بہرحال میرا پی ایم ایل این سے بڑا پرانا اب تعلق ہے اور میں ایک کارکن بھی ہوں۔ میں آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، آئین کی پاسداری کرو، ووٹ کو عزت دو، آئین کی پاسداری کرو، ووٹ کو عزت دو، آئین کی پاسداری۔ اب آپ نواز شریف کی تقریر نکال کے سن لیں، یہ میرے بھائی نے اتنا مقدمہ دائر کیا ہے نا، ذرا اس کے کلپ چلا دیں، ذرا کلپ چلا دیں اور بتائیں کہ انہوں نے کیا کہا وہاں پہ، جب انہوں نے کہا کہ ملک برباد ہو جاتا ہے، ہوا ہے پہلے اس وجہ سے کہ ہم نے ووٹ کو عزت نہیں دی، تو وہ کیا تھا؟ بھاگ گئے۔ یعنی جاتے ہوئے کہہ کر گئے تھے ووٹ کو عزت دو، آ کے کہا کہ ووٹ کو عزت نہیں دو گے تو ملک برباد ہو جائے گا، تو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ختم ہو گیا۔ اس وجہ سے ختم ہو گیا کہ واپس آ گئے، جیل میں ہونا چاہیے تھا۔ پہلے 3-4 دن تو یہی دھوم مچتی رہی کہ جیل میں نہیں ہے تو ڈیل ہو گئی، اب دھوم یہ مچ رہی ہے کہ الیکشن میں جا رہے ہیں تو ڈیل ہو گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ کسی طرح سے میاں نواز شریف نہ ہونا اگر، تو ووٹ کو بھی عزت مل جائے گی، آئین کی بھی پاسداری ہو جائے گی، لیول پلینگ فیلڈ بھی ہو جائے گا اور الیکشن بھی فیئر ہوگا، بس اور کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم الیکشن میں جاتے ہیں، جب نواز شریف صاحب نہیں تھے تو مصطفیٰ نواز کھوکھر نے سب سے زیادہ شور مچایا تھا کہ وہ نہیں ہے، پی ایم ایل این کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ مصطفیٰ صاحب کا تو میں ویسے ہی فین ہے، ہم سب فین ہیں، یو نو دیٹ، لیکن میں تو اپنا آرگیومنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو چیز مجھے نظر آئی، روز یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میں جاتا ہوں نا پروگرام میں تو پروگرام شروع ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے، اور میں کہتا ہوں یہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں بھائی؟ کیونکہ میاں نواز شریف آیا ہے، الیکشن لڑ رہا ہے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ تو میں کہتا ہوں یار تو اس کا مطلب ہے کہ ووٹ کو عزت نہ دو۔ اس کی تقریر سنی ہے اس نے، انہوں نے کہا لیکن ووٹ کے عزت دو کے بیانیے سے تو ہٹ گئے، بیانیے سے ہٹ گئے تو تقریر کیا تھی؟ تو بیانیہ کیا ہوتا ہے؟ تقریر آپ سن لیں، ذرا چلائیں تقریر۔ بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ اگر پنجاب میں ہم سٹرونگ ہیں اور ہم حکومت بنا کے ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ٹھیک ہے ان کی بات، مجھے بھی کوئی بہت خوشی نہیں ہوتی جب پارٹنرز ایسے ہوں جو کبھی یہاں ہوں کبھی وہاں ہوں، یہ ان کو بھی معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے اور میں تو کہہ ہی رہا ہوں، لیکن جب آپ جاتے ہیں، اسی وجہ سے تو ہم آپ کی دوستی کے بول رہے ہیں۔ نہیں مہربانی آپ کی، مہربانی آپ کی، یہی مروائے گی دوستی ایک دن، یہ آج ریکارڈ کر لیں، اس جب بھی مروا جاؤں گا اس میں کوئی نہ کوئی ہاتھ دوستی کا۔ ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا، اور وہ سیگمنٹ سے پہلے والا کلپ جو آپ گفتگو کر رہے تھے اور یہ اچانک، وہ بھی ہم چلائیں گے، ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، یہ ویسے تو ہم ہارڈ ہٹنگ کویسچن کرتے ہیں اور بڑی سنجیدہ گفتگو ہوتی ہے، لیکن مصدق ملک صاحب ہوں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہوں، ان سے بڑا ایک عزت کا بھی، احترام کا بھی، گپ شپ کا بھی ایک تعلق ہے، محبت کا بھی ہے۔ بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، گزشتہ روز پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ہونے والے کامیاب مذاکرات اور جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا ہے اس کا مثبت اثر ہمیں دیکھنے کو ملا۔ آج سٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان آیا، پاکستانی روپے کے مقابلے میں مضبوط ہوتے ڈالر کو ریورس گیئر لگا۔ تو کیا یہ اثر جو ہے یہ
عارضی ہوگا, مستقل ہوگا, آگے چیلنجز کیا ہیں, جو فائنینسنگ ہے پاکستان کو, جو جتنے پیسے باہر سے چاہیے وہ کیسے آئیں گے, تفصیلی گفتگو کریں گے. ایس ڈی پی آئی کے سربراہ اور معروف کالمسٹ ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سر, سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا ہے اور ہم نے دیکھا کہ جس طرح پاکستان سٹاک ایکسچینج نے اس کو ریفلیکٹ ہو رہا ہے, وہاں پر روپے بھی ہم نے دیکھا کہ تھوڑا اسٹرینتھن ہوا ڈالر کے مقابلے میں, 2 روپے وہ اوپر چلا گیا ہے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود کچھ ڈاکٹر صاحب سوالیہ نشان ابھی بھی ہیں. جو فائنینسنگ گیپ ہے وہ کیسے پورا ہوگا, اوور آل آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یقینی طور پر ایک اچھی خبر تو ہے, مثبت خبر ہے پاکستان کے لیے, لیکن ہمیں جو 17-17.5 بلین ڈالرز چاہیے وہ کیسے ارینج ہوں گے, کہاں سے ارینج ہوں گے, آگے الیکشنز آنے ہیں. اوور آل آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو ایک معاشی سیناریو بن چکا ہے اس خبر کے بعد؟ جی شکریہ عادل. میں اگر بیس لائن جو ہے وہ جولائی 2023 رکھوں تو جولائی 2023 میں ہم ڈیفالٹ کے دہانے پہ تھے اور لگ یہ رہا تھا کہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ بات نہ بنی تو ایک اکنامک میلٹ ڈاؤن جو تھا وہ یقینی نظر آ رہا تھا. پھر آئی ایم ایف آ گیا تو ہمیں سمجھ آئی کہ اکیلا آئی ایم ایف کچھ نہیں کر سکتا, جبکہ ڈالر جو تھا وہ 340 روپے ڈالر تک چلا گیا تھا. چینی آپ کے پاس 200 روپے سے پر کلو سے زیادہ نکل گئی تھی, اور اس طرح کے اور بہت سے معاشی اشاریے تھے جو کہ اگین ایک تشویش کا باعث بن رہے تھے, اور بڑا کلیئر ہو رہا تھا کہ صرف آئی ایم ایف جو ہے وہ اس کو آگے نہیں لے کے جا پائے گا. اور وہاں پہ پھر کچھ کورس کریکشن شروع ہوا. فوری طور پہ جو ذخیرہ اندوز تھے, جو پینک بائرز تھے, جو بینکس اور جو فارن ایکسچینج کمپنیز مینیپولیشن کر رہی تھی, ان کے خلاف ایکشن آیا. جو اجناس کی ذخیرہ اندوزی کر رہی تھی وہاں پہ ایکشن دیکھنے میں آیا. انرجی سرکولر ڈیٹ پہ, بجلی اور گیس چوروں پہ کام ہوا. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے مس یوز کو پکڑا گیا, ایران سے اسمگلڈ آئل کو پکڑا گیا, سرحد پار جو افغانستان میں ڈالر جا رہا تھا اس کو روکا گیا. تو اس ساری جو تھی چیزیں ان کو کل آئی ایم ایف نے اپنے جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ کیا تو انہوں نے اپریشیٹ کیا, اور انہوں نے کہا کہ جی جو اس وقت معاشی پالیسیز ہیں اور جو میئرز لیے جا رہے ہیں اسٹیبلٹی کے لیے وہ مثبت سمت میں ہیں. تو میں اگر 2023 کا پورا جائزہ لیتا ہوں تو نہ ہم اکیلے آئی ایم ایف کے بغیر کچھ کر پائیں گے یا کر سکتے ہیں موجودہ صورتحال میں, اور نہ آئی ایم ایف اکیلا کچھ کر سکتا ہے جب تک کہ ایک بڑی واضح پولیٹیکل ول جو ہے وہ نظر نہ آئے. اور وہ اس پولیٹیکل ول کے لیے ہماری جو معاشی ٹیم ہے اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا بھی ایک ویو لینتھ پہ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. تو گوئنگ فارورڈ جب آپ بات کرتے ہیں تو گوئنگ فارورڈ جو آنے والی حکومت ہوگی الیکشن کے بعد, اس کے لیے ایک تو یہ کہ معاشی صورتحال کوئی بہت آسان نہیں ہے. یہ کوئی بھی پارٹی جو کہ حکومت میں آنا چاہ رہی ہے یا پارٹیز, ان کو ان ریئلسٹک پرومسز نہیں کرنا ہوں گے اپنی کیمپینز میں, چونکہ یہ وہ وعدے ہوں گے جو پورے نہیں کر پائیں گے. جو اس وقت ریلیف عوام کو ملے گا, یعنی آج اگر آپ مجھ سے یہ سوال کریں کہ آئی ایم ایف پروگرام آ گیا, اس کا مجھے یا آپ کو کیا فائدہ ہوا, تو ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہماری کرنسی جو ہے اس میں تھوڑی اسٹیبلٹی آئی اور ہماری کریڈٹ ریٹنگ جو ہے یہ تھوڑی بہتر ہوئی. یعنی یہ انڈائریکٹ بینیفٹ ہے. اگر یہ آئی ایم ایف پروگرام نہ ہو اور روپیہ جو ہے وہ 350-400 روپے پہ پر ڈالر پہ چلا جائے تو اس وقت جس طرح کی مہنگائی فیس کر رہے ہوں گے وہ اس وقت سوچ سے باہر ہے. تو یہ ایک انڈائریکٹ بینیفٹ ہے جو کہ ان مذاکرات کے کامیاب ہونے سے سب کو ہوتا ہے. یہ جو ٹھیک ہے, یہ جو عام پاکستانی کی بینیفٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں ایک آپ نے گنوایا کرنسی کی سٹیبلٹی. ہم نے دیکھا 2 ویک پہلے تک کافی سٹیبل رہی, پھر درمیان میں تھوڑا سا ہٹ ہوا روپے. اب دوبارہ سے ہم نے دیکھا کہ آج جیسے ہی یہ خبر آتی ہے تو کرنسی تھوڑی بہت سٹیبل ہوئی. موونگ فارورڈ کیا ہم نے کچھ ایسی پیمنٹس وغیرہ اور جو موجودہ حالات ہیں سیاست کے اور اس کے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ روپے اسی طرح سٹرینتھن رہے گا, مینٹین رہے گا, مزید سٹرینتھن ہوگا یا نیچے بھی آ سکتا ہے؟ یہ دیکھیے روپیہ رینج باؤنڈ رہے گا, اور رینج باؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو ایک موومنٹ اپ یا ڈاؤن ہے وہ سسٹمیٹک ہوگی. یہ نہیں کہ 40 روپے ایک دم سے گر جائے اور 40 روپے ایک دم سے وہ گین کر جائے. اب ظاہر ہے جب آپ امپورٹس کھولیں گے, اور آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف نے اشارہ کیا ہے اس کی طرف بھی, تو جب آپ امپورٹس کھولیں گے تو
डेफिनेटली उस पर प्रेशर आएगा आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे, जिसकी वजह से रुपया जो है थोड़ा सा, और मैं थोड़ा सा का लफ्ज़ बड़ा रेंज बाउंड जो है उसमें कुछ कमी आ सकती है उसकी कदर में, लेकिन उसके साथ आपको 700 मिलियन जो है वो डॉलर वो मिल भी रहे हैं, तो आपके ज़खायर भी उसी हिसाब से बढ़ रहे होंगे। तो जो इस वक्त सारा कमाल है वो है आर्टिफिशियल जो नीड्स हैं डॉलर की, उनको रोकना, पैनिक बाइंग को रोकना और डॉलर को ज़ख़ीरा होने से रोकना। तो अगर, और जो इसको स्मगल होने से रोकना, तो ये जो स्मगल होने से अगर ये रुकता है, अगर लोग पैनिक में आके इसको ख़रीद के अपने लॉकर्स में या घरों में नहीं रखना शुरू कर देते, और जो बैंक्स और फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज थी आर्टिफिशियल इसकी शॉर्टेज क्रिएट नहीं करती, तो फिर कम से कम जो आपके पास 700 मिलियन का इनफ्लो होगा और जो इंपोर्ट्स के लिए चाहिए होंगे वो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर जाएंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए रुपए पे। और उसके साथ फिर बाकी इनफ्लोज जो हैं, जो आपने सवाल किया था कि बाकी रकम कहाँ से आएगी, तो बाकी रकम तभी आएगी, इस वक्त दो इंडिकेटर हैं। पहला ये है कि आपकी क्रेडिट रेटिंग मजबूत हो, जो कि उसी वक्त मजबूत होती है जब आप IMF प्रोग्राम में होते हैं, और दूसरा आपको अब चाइना, सऊदीया, UAE ये सब यही कहते हैं कि पहले आप IMF प्रोग्राम में जाएं तो फिर आपको हम सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए आने वाली हुकूमत को अगर वो फ़ौरन IMF प्रोग्राम में चली जाती है तो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का बंदोबस्त हो जाएगा, अगर वो लेट करती है तो फिर इसमें ताख़ीर हो सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, आखिर में कुछ खबरें ऐसी आज आई कि जी IMF और EU की जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जेल में इमरान खान साहब से मिले हैं। आपकी चूंकि IMF के साथ काफ़ी करीबी वो हैं, रवाबित भी, आप देखते भी हैं इन मामलात को, क्या एक तो क्या ये उनके मैंडेट में है, दूसरा ये कि ऐसा कोई आपके इल्म में है कि ऐसा हो भी सकता है, पॉसिबल है भी, और अगर वो मिलें तो क्यों मिलना चाहेंगे वो उनसे? मेरा नहीं ख्याल कि IMF जो है वो जेल में जाके किसी सियासी लीडर को मिले या किसी को भी मिले फॉर डेट मैटर। IMF जब लास्ट टाइम प्रोग्राम हो रहा था तो तमाम सियासी जमातों के हेड्स को वो ज़रूर मिले थे, और अब भी अगर वो कंसल्टेशन करना चाह रहे हो नेक्स्ट रिव्यू के बारे में या अगले इलेक्शन की बात की सूरत हाल के बारे में, तो वो जो आपके सियासी जमातों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे तो वो मिल सकते हैं, लेकिन कोई भी शख्स जो कि अंडर ट्रायल हो, मेरा नहीं ख्याल कि IMF जो है ये किसी के साथ जाके मिल रहा होगा। अगर कोई ख़बर की आपको सदाकत कहीं से वेरीफाई होती है तो फिर उस पर प्रॉज एंड कॉन्स पे बात की जा सकती है, लेकिन जो मेरे अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें कुछ ऐसा होता हुआ करीनस क्यास नहीं है कि वो जाएं और जाके जेल में मिलें और उनसे किसी किस्म की कोई मुशावरत करें। डॉक्टर आबिद कयूम सुलैरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, फीडबैक के लिए हमारा ट्विटर हैंडल उस पर ज़रूर विजिट कीजिएगा @आदिल शाहज़ेब। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।